खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। नाज़रीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 195 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से हम तेरा घराना और तेरी फैमिली हैं, और तेरे कलाम को पेश करने और इसकी तफसीर करने का शरफ़ तूने बख्शा। इस वक्त खुदावंद जब तेरे खुदाम कलाम मुक़द्दस की तशरीह करें, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, रहनुमाई करे, ताकि व्यूअर्स जब इसको सुनते हैं तेरा पाक रूह उनकी इस कलाम के वसीले से वो बरकत पा सके, उनकी रहनुमाई हो सके, वो मशहूर हो सके और खुदावंद मसीह में बढ़ सके। हमारी हेल्प कर और मदद कर, तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन एंड आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन आज इसी पैसेज के ताल्लुक से चौथा प्रोग्राम है, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि गुज़श्ता 3 प्रोग्राम्स जो इस पैसेज पर हुए हैं, आप सब ने इनके वसीले से बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। आगे बढ़ेंगे और इसमें जो और सवालात हैं उन पर भी हम गौर करेंगे। जो बातें हमारे सामने राज भेद की सूरत में, उनको खुदाम के वसीले से जानेंगे, जिनको खुदा ने ख़ास तौर पे मुकर्रर किया है ताकि रूहुल कुद्स के वसीले से वो खुदा की पाक मर्ज़ी को हमारे साथ शेयर करें, बयान करें। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि बारी बारी जो कुछ भी उन्हें हम सवालात की सूरत में उन्हें दिए हैं वो जवाब हम तक पहुंचाएं और हम उनके वसीले से बरकत पाएं और ज़्यादा खुदा के कलाम को बेहतर तौर से समझ सकें। सबसे पहले इमरान बशीर साहब से हम जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहूदियों का वैसे तो ये मसला है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि उन्हें आम बातें समझ नहीं आती खुदावंद यीशु मसीह की, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब शागिर्दों ने सवाल किया कि तू तमासील में क्यों बातें करता है, तो उसने कहा कि ताकि ये ना समझें। लेकिन कैसी बात है कि ये पैराबल खुदावंद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है जो 16वीं आयत के आखिर में, उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। जब उसने कहा कि पाकिस्तान औरों को दे दिया जाएगा, तो यहूदी कह रहे हैं कि खुदा ना करे कि ऐसा हो। इसका मतलब ये है, इस एक बात से हम ये समझ रहे हैं कि उन्हें पैराबल की, इस तमसील की समझ आ रही है कि यीशु मसीह पाकिस्तान किसको कह रहे हैं और कौन है, और इससे पहले आने वाले कौन थे, आखिर में बेटा कौन है, ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने ये सुनकर कहा खुदा ना करे, इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं
कि उनकी अप्रोच कहाँ तक दुरुस्त है। जी, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ये आयात हैं, ये बातें हैं, जिस तौर से आप भी बात कर रहे हैं कि दे वर फुली इक्विप्ड, उनको सब मालूम, हर चीज़, एक मुकम्मल इल्म उनके पास था, हर चीज़ उनको पता थी। और हालांकि ये बात बिल्कुल बड़ी दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह जब तमासील में बात करते थे तो उनके शागिर्दों ने पर्टिकुलरली उनसे पूछा कि भाई आप तमासील में क्यों बात करते हैं, इनसे तमसीलों में बातें ना कर, इनको सीधी सीधी बता। तो खुदावंद ने उनको कहा कि ये जो भेदों की समझ है ये तुम्हें दी गई है, ये मैंने तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा माइंड खोला है ताकि तुम्हें इन बातों की समझ लगे। लेकिन यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्हें इस बात की पूरी समझ आ गई है। हाँ। कि ये हो क्या रहा है, वो पूरा मंजर। अब ये मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये खुदावंद के बात करने के अंदाज, वो एज ए बहैसियत टीचर जब वो सिखा रहे हैं तो ये उनके बातों में, उनके कलाम में ये तासीर मौजूद है कि वो असर रखती है, वो एक बड़ी बरकत को जो है वो अपने अंदर रखती है। वो सुनने वाला अब उसका रिस्पॉन्ड क्या करता है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर यूं लगता है जैसे उन्होंने पूरा मजमा जो सुन रहा है, दे वर ऑल कैप्चर्ड, उनकी बातों के हसार के अंदर वो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। एक एक लफ्ज़ वो समझ रहे हैं कि क्या बात हो रही है। अब जब वो बात करते करते यहाँ पर पहुँचे, इवन मुकद्दस बत्ती को अगर आप हम यही हवाला उसके अंदर देखें तो मुकद्दस बत्ती में ये बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर जो है वो लिखते हैं कि ये जो डिसीजन है या इस पूरी कहानी सुनने के बाद जो फैसला है ये उन्होंने किया, क्योंकि वैसे भी उनकी ये आदत थी कि उनकी तबीयत और उनकी पोजीशन के मुताबिक वो जजमेंट तो ऐसे पास करते थे जैसे वो उन्हें खुदा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुदा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने अंदर एक खुदा बने हुए थे। और उन्होंने उसी वक्त जजमेंट पास की, मतलब बिला रुके हुए वो फटाफट, ये जो मुकद्दस मत्ती का हवाला है, ये 21 बाब की मैं 41वीं आयत पढ़ रहा हूँ, उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा। मतलब वो ये जजमेंट 1 मिनट पहले उन्होंने फटाफट जजमेंट पास कर दिया, बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। और जब उन्होंने ये बात कही तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस एक बात को लिया कि ये बात, अब देखें जजमेंट उनकी ठीक है, जो इसका उनकी जो जजमेंट या उनका रिप्लाई जो है वो ये बताता है कि समझ पूरी आ गई। मतलब ये नहीं है कि समझ आई नहीं है, उन्हें समझ पूरी आ गई है। अब आगे जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उनको समझा दी, उन्हें जजमेंट पास हो गई, तो फिर उन्होंने ये भी कहा भाई खुदा ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमारे साथ हो। इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं ब्रदर। नंबर 1 कि वो ये चाहते ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते, वो अपने माइंड में उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि हम चाहे जो मर्जी करते रहें, जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा जैसे भी हम जो मर्जी करते रहें, हमें खुदा हटा नहीं सकता। हम जिस पोजीशन पे हैं हमें कोई हिला नहीं सकता। वी आर द गॉड्स, स्मॉल जी वाला, वी आर द गॉड्स, और हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। और आप देखें शरीयत की बातों के अंदर भी इन्होंने जो ओरल लॉ है इस कदर मुश्किल बना दिया उनके लिए, और इतनी कुछ ज़्यादा उनके लिए करनी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी कि तुम दूसरों पर जो है वो बोझ डालते हो और ख़ुद जो है वो हल्की बातें पसंद करते हो और ख़ुद तुम कुछ नहीं करते। सो इन्होंने अब ये चाह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल कि हमारे साथ हो। हमारी ये किंगडम जो हमने बिल्ट की है 2000 साल की हिस्ट्री मौजूद है। जब वो देख रहे हैं कि कैसे खुदा ने हमें चुना है, बिल्ट किया है, बनाया है, और अब उनकी अना इस कदर बढ़ गई। और मैं इन बातों से जब सीख रहा था, ऑनेस्टली आई वॉज सो ब्लेस्ड। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितनी ज़िंदगियाँ हमें सुन रही हैं, देर इज़ नथिंग, कोई चीज़, लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ऑनेस्टली जो चीज़ें जिन पर आपका भरोसा, या जो आप कहते हैं कि ये मेरे से कभी छिन नहीं सकती, ये मेरी एम्पायर है, ये मैंने बनाया है, जिनमें बहुत सारी दौलत, चीज़ें, बैंक अकाउंट, स्टेटमेंट्स, घर, गाड़ियाँ, बंगले, अच्छी बात है, होने चाहिए, हमारे लोग ब्लेसेड होने चाहिए, लेकिन इन पर भरोसा नहीं होना चाहिए।
یہ کسی وقت بھی جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. ہمارا بھروسہ امید خداوند ہونی چاہیے. اور انہوں نے بھی یہ بات کہی خدا نہ. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ہم یونانی متن کے اندر اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے میں گینتوئے. اس کا مطلب ہے کہ نہ ایسا نہ ہو, نہ کرے. اسٹرانگ ڈینائل اس کے اندر موجود ہے. ایک ڈینائل ہے کہ بھئی نہیں ایسا نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا, نیور ایور, نو, بلکہ یوں کہہ دیں کہ نو نو نو, ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. اب وہ ججمنٹ بھی پاس کر بیٹھے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. سو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم خدا کے کلام اور ان کی باتوں میں چاہتے تو نہیں ہیں کہ ویسا ہو, لیکن جو چیز ہم سنتے ہیں, جو کلام ہم لیتے ہیں, اکوو, جس کا مطلب ہے سننا, اور صرف سننا الفاظ نہیں بلکہ وہ میسج, وہ آئیڈیا گریب کرنا جو خدا آپ سے بات کرتا ہے, جو خدا آپ سے کلام کرتا ہے, جو خدا آپ سے کہتا ہے. اور آخری بات میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا, برائے مہربانی اس ایک بات میں ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہی سوورن گاڈ, یہ اس کی سوورینٹی ہے کہ آپ کے آنسو, آپ کا جھکنا, آپ کا کرنا, یہ علیحدہ بات ہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے, خدا آپ سے محبت کرتا ہے, لیکن جو اس کے قوانین ہیں, جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو اس نے فرمایا ہے. اور یہ یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے, ابھی بھی موقع ہے, یہ اس کی محبت ہے, یہ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اسے قبول کر لیں, اور کہیں ہم بھی اس پوزیشن پہ نہ آ کھڑے ہوں کہ خدا نہ کرے کہ میں باہر نکال دیا جاؤں یا میں ریجیکٹ کر دیا جاؤں. ہمیں اس کو قبول کرنا ہے, اپنی زندگی میں اتارنا ہے, تاکہ ہم وہ ساری برکتوں کے وارث ہو سکیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے زبردست خوبصورت باتیں جو آپ خدا کے وسیلے سے سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر یقیناً جو یہودیوں کا رویہ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, لیکن دراصل وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے قاصر ہیں. صرف اپنی ہٹ دھرمی, اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے ان رویوں کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کو آج کھو رہے ہیں. اور نہ صرف یسوع مسیح کو بلکہ انہوں نے اپنی حتمی جو نجات ہے اس کو بھی کھو دیا ہے, کیونکہ وہ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور زبردست خدا کے کلام کا حصہ جو بڑا ہی معروف ہے اور اکثر اوقات اس تعلق سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں, پاسٹر عظیم صاحب سے جانیں گے, سیکھیں گے. پاسٹر صاحب یہاں پہ لکھا ہے 17ویں آیت میں, جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اس بات کا کیا مطلب ہے جو کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. ایک چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ گو نظر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, بنی اسرائیل قوم نے ریجیکٹ بھی کیا, تمثیل ایک نہیں کئی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے ان کے بارے میں بیان کی. اور ایک کانسیپٹ بھی یہ ڈیولپ ہو گیا چرچ کے اندر ایک سٹیج پر, جس کو ہم ریپلیسمنٹ تھیوری کہتے ہیں. اور ریپلیسمنٹ تھیوری نے یہ پیغام میسج چرچ میں ڈیلیور کیا کہ نو اسرائیل کا جو جتنا بھی جو ایک خدا کے ساتھ ان کا تعلق تھا کاوننٹ کا, وہ ختم ہو گیا. اور نو چرچ از دا نیو اسرائیل. اور وی شوڈ ناٹ پرے فار اسرائیل. اسرائیل کے لیے جتنی بھی وہ اینٹی سیمیٹسزم جو سپرٹ ہے نا, اس میں یہ انوالو ہوئی باتیں. تو یہ ایک مسٹری ہے, یہ ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کو خدا کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا, کبھی رد نہیں کر دے گا فار ایورس. اسرائیل نجات کی گراؤنڈ سے کبھی نہیں نکل پائے گا. جب سیکنڈ کمنگ کو ہم بائبل مقدس میں اسٹڈی کرتے ہیں اور پالوس رسول کے خطوط اور انبیاء کے جو صحائف ہے, پرٹیکولر میجر جو پروفٹس ہیں اور مائنر پروفٹس, اینڈنگ ان کے اوپر بڑی خوبصورت ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جب اترے گا, ہاؤ دے ول ایکسیپٹ, اور پوری قوم ایز اے نیشن وہ نجات پائیں گے. یہ مستقبل کے ساتھ گفتگو ہے. اوکے. اور جینٹائلز غیر اقوام کے لیے بھی یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ وہ اڈاپٹڈ ہیں, اڈاپٹ ہوئے ہیں سیم کاوننٹ کے اندر, لے پالک ہیں,
اوکے ریپلیس نہیں ہو گئے کہ وہ اب وہ پوزیشن میں آ گئے. نو دیر از اندر پروجیکٹ. خدا کا پلان جو ہے وہ اس کو بائبل مقدس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طور سے ابھی کی جو ان کی لائن چل رہی ہے وہ, اور پھر مستقبل میں خدا کا پلان. اور اس پر بہت سی تھیوریز ہیں جس میں بلیو کرتا ہوں پری ٹریبولیشن کانسیپٹ پر بڑا اسٹرانگلی کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ آئیں گے اور بنی اسرائیل قوم میں واپس آئیں گے. یروشلم یسوع مسیح کا کیپٹل بنے گا اور 1000 سالہ بادشاہت وہاں آغاز ہوگی اور یروشلم ہی کو خداوند ٹارگٹ کرے گا, وہیں اس نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا ہے. تو ایک تو یہ اب ہم ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو شاید اسرائیل کٹ آف ہو چکا ہے, ریپلیس ہو چکا ہے, اب اس کا کانسیپٹ نہیں, ہمیں اس لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے. خدا کے پروگرام کو سمجھنے کی بہت باریکی سے ضرورت ہے. کس طور سے خدا اسرائیل کو کرے گا. جس پتھر کو مماروں نے رد کیا, کیٹلی اسرائیل کی بات ہے. اسرائیل کے یہ والی جو حالت ہے یہ واقعی بلائنڈ حالت ہے اور اس کا خداوند نے افسوس بھی کیا, ان پر دکھ بھی کیا. لیکن آنے والے مستقبل کو بھی خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کس طور سے یہ واپس, حزقیٰ نبی کی کتاب پھر تم واپس آؤ گے, میں تمہیں دوبارہ اپنی بیوی کہوں گا, تم ہسبینڈ, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں گا, اینڈ وی ول کم بیک. اوکے لیکن یہ پروفیٹک بھی ہے. بائبل مقدس میں بہت ساری گفتگو میٹافوریکل ہے, سمبولک ہے, جن کو الیگوریکل ہم یا تشبیہ کے طور پر سمجھتے ہیں, جس میں سے کہ یہ بھی ہے. اور اس کا ذکر دانیل کی کتاب میں تو بہت اچھی اور تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے. دانیل کی کتاب میں بھی ہے, زبور کی کتاب میں بھی ہے. دانیل 2 باب میں جب نبوکت نظر وہ خواب دیکھتا ہے اور وہ سارے خواب کی جب پھر دیکھتا ہے کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا, اینڈ دنیا کا دیکھتا ہے. اور جب وہ آ کر پاؤں پہ لگتا ہے پاش پاش ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ساری دنیا میں وہ اس کی خدمت اور یسوع مسیح کی مسیانک منسٹری شروع ہو جاتی ہے, جو تشبیہتاً ہے لیکن وہ چرچ کے بارے میں, اور پوری دنیا کے اندر کس طور سے کلیسیا پھیل جائے گی. اوکے اور یہ پروفیسی بھی ہے, نبوت بھی ہے. زبور 118 اور اس کی 22 آیت کے اندر لکھا ہے, جس پتھر کو مماروں نے رد کیا. اچھا اوریجنل ٹیکسٹ میں جو یہ جو گفتگو ہے نا مماروں, جس پتھر کو مماروں نے رد کیا, اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ مطلب ہے the one who rejected the headship of the Messiah, جنہوں نے مسیح کی ہیڈشپ کو رد کیا, اس کی سپیریورٹی کو رد کیا, وہی کونے کے سرے کا پتھر. He is the cornerstone. وہی وہ بلیسنگ تھی, وہی وہ مسیح تھا جس کو انہوں نے رد کیا, اور وہی ہیڈشپ تھی جس کے اندر انہوں نے گرو کرنا تھا اور بڑھنا تھا. تو ایک تو یہ وہ نبوت کی بات ہے, دوسرا یہ کہ یسوع مسیح از دا ہیڈ, جس کے بارے میں افسیوں 2 باب پر اگر 19 سے 21 آیت پڑھیں تو وہاں پولس رسول کہتا ہے, بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو, اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر, دیٹ از ٹیچنگ, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ. رسول ریپرزینٹ کرتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کو اور نبی ریپرزینٹ کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو. تم چرچ نبیوں اور رسولوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے. سو بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا, اسرائیل نے رد کیا, ایک تو یہ بھید ہے. پولس رسول رومیوں کے خط میں اس کے 10ویں اور 11ویں باب میں کہتا ہے یہ بھید ہے, یہ بھید کی بات ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا. اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا. کیوں سخت ہو گیا؟ تاکہ غیر قومیں داخل ہو جائیں. از اے مسٹری جس کو پولس رسول اپنے خطوط میں بہت خوبصورتی سے کھولتا ہے کہ کس طور سے غیر اقوام اور اسرائیل دونوں کے لیے مسیح آیا, دونوں کا مسیح ہے. وہ سخت ہو گئے تاکہ یہ داخل ہو جائیں. جب یہ پوری کی پوری داخل ہو جائیں گی, خدا کا مشن پورا ہو جائے گا اور یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو جائے. جیسے لوکا کی معرفت جو مرکز کے انجیل میں بھی لکھا ہے, ایک وقت تک یروشلم غیر قوموں کے ہاتھوں پامال ہوتا رہے گا, لیکن ایک وقت ہے, اس کے بعد جب وقت پورا ہو گیا یہ ختم ہو جائے گا. یسوع مسیح جس کو تشبیہتاً طور پر لکھا گیا واپس ہے, اس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے. تعمیر کیے گئے, اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے, اور تم بھی
باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مقدس مسکن بنو. دس از این انڈرسٹینڈنگ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اگر ہم رد کر دیں گے, اس کی ہیڈشپ کو رد کر دیں گے, اس کی لیڈرشپ کو رد کر دیں گے, خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر وہ ترجیح یا پریورٹی نہیں دیں گے, تو ہماری پوزیشن اور اسرائیل کی پوزیشن سیم ہو جائے گی, اور ہم اس برکت سے نکل جائیں گے جو اسرائیل کی حالت بنی مسیح کو رد کرنے کے ساتھ. لیکن اگر ہم اس کو کارنر سٹون رکھیں اپنی لائف کا, چرچ کا, اسی میں بلٹ ہوتے جائیں, اس میں بڑھیں, تو وہ ساری برکتیں ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, جو خدا نے ابراہیم کے وسیلے سے ہمارے لیے کی ہوئی ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے, جیسے ہم بیان کر رہے ہیں, بائبل مقدس کا مقصد یسوع مسیح ہے, اور ہمارے یہاں پہ کلام شیئر کرنے کا مقصد یسوع مسیح ہے, خدا کے پلانز دینے کا مقصد یسوع مسیح ہے. سو بائبل مقدس گھومتی ہے صرف ایک کیریکٹر کے گرد, اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے. سو اس لیے جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو رد کرے گا وہ کبھی بچ نہیں پائے گا. یہ خدا کے کلام کے فیصلے ہیں, اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے نجات کا پلان موجود ہے. خدا ہمیں اپنی نجات میں, اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا سورس, اس کا ذریعہ, اس کا وسیلہ, اس کا دروازہ ایک ہے, اور وہ یسوع مسیح ہے. جتنے لوگ اس میں سے داخل ہوں گے وہ یقیناً اس کی ابدیت میں شامل ہو جائیں گے. سو یہ پوری جو پیرابل ہے, تمثیل ہے, یہ صرف یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے, صرف اور صرف یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دیتی ہے کہ اس کو رد کیا, اس کو قتل کیا, مار دیا, خدا نے ان سے, یہودیوں سے اس بات کا انتقام لیا, بدلہ لیا, اور اس کے بعد بھی بادشاہت جو ہے وہ یسوع مسیح کی قائم کی جائے گی. سو یقیناً آپ نے خدا ان کے خادم کے وسیلے سے اور ان باتوں کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے ناظرین. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ابھی بریک کا, ہم یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک. آئندہ ہم اور اسی پیسج کے تعلق سے مزید سیکھیں گے, جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, یہاں پہ 18ویں آیت لکھا ہے, جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی پریز دا لارڈ, بڑی خوبصورت باتیں, اور زبردست جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی بابت جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں, ان کی بابت بتاتی ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ کس طور سے وہ اپنا اس بادشاہی کو جو ہے وہ قائم کر رہا ہے, اسے بڑھا رہا ہے تاکہ زندگیاں جو ہیں وہ اس میں ایڈ آن ہو سکیں. اور بڑی خوبصورت بات پروفیسر صاحب کر رہے تھے کہ یہ واقعہ ہی بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں اس کانسیپٹ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک وقت ہے جب جو یہ مسٹری ہے کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا یا وہ دے آر ریجیکٹنگ ہم. لیکن پرانے عہد کے اندر ہی زکریا نبی کے صحیفے کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا ایک پروفیٹیکلی یہ باتیں موجود ہیں کہ خدا انہیں دوبارہ ری بلڈ کرے گا, اور وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آئیں گی, اور لوگ ان کو جو ہے وہ پھر انہیں اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, اور خدا انہیں دوبارہ ان کی جو کھوئی ہوئی کہہ لیں کہ وہ چیزیں ہیں وہ دوبارہ انہیں لوٹائے گا, اینڈ دے ول بی بیک آن دا ٹریک, تاکہ وہ واپس جو ہے وہ اسی جگہ پر آ جائے. اب یہاں پر جو بڑی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے کہ جو کوئی اس پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. سو یہ بات بڑی اہم ہے. ربینک ٹیچنگ کے اندر ایک بڑی کوٹ فیمس ہے کہ اگر جو پاٹ ہے یا جو برتن ہے وہ پتھر پر گرے یا پتھر برتن پر گرے, ٹوٹے گا برتن ہی. سو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو سالڈ چیز ہوتی ہے نا، جب وہ ربی اپنے شاگردوں کو سمجھاتے اور بتاتے تھے کہ یو نیڈ ٹو بی سالڈ ان دا نالج، تاکہ آپ کی بات، آپ کی دلیل اس قدر سالڈ ہو کہ ہر وہ چیز جو کمزور ہے، جو اپنے اندر وہ تعلیم نہیں رکھتی، جو سالڈ ہے، وہ ٹوٹ جائے، وہ بریک ہو جائے۔ اور یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس بات سے تشبیہاً یہ بات کہی گئی ہے۔ میں یہاں پر ایک دو حوالے جو ہیں وہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے لیے ذرا اور جو ہے وہ آسانی ہو جائے اور ہم اس بات کو سمجھ پائیں، تاکہ خدا کے اس بڑے کام کو، اس بھید کو ہم سمجھیں۔ یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 8واں باب، اور اس میں یہ جو ہے وہ 13ویں آیت سے میں جو ہے وہ اس کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو، اور وہ ایک مقدس ہوگا، لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر، اور یروشلیم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا، ان میں سے بتھیرے اس سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور پاش پاش ہوں گے، اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ بتھیرے جو ہیں وہ ٹھوکر کھائیں گے اور پاش پاش ہوں گے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول بھی رومیوں کو لکھتے ہوئے اسی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے اس کے 9ویں باب کی۔ میں جو ہے وہ 32ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی، انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اب یہاں ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑا انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ ٹھوکر کیا۔ اب جو یہودی تھے، جو ان کا کنسیپٹ تھا، جو مائنڈ سیٹ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جو مسایہ آئے گا وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوگا، وہ رول کرے گا، وہ بادشاہت کرے گا۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کے متعلق رانگ تھی، اس لیے انہوں نے اس کی ذات کو جب دیکھا کہ یہ اس کے لکھا کیا ناصرت سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، کیا اس کی بابت بات کی گئی۔ اور پھر اس نے جب اس کے شاگردوں کو دیکھا تو ان کو بھی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو عام سے لوگ ہیں، یہ ماہی گیر ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی ٹیچنگ، نہ کوئی بات، کوئی ٹیکس کلیکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو یہ ایک ٹولہ جو بنا ہوا ہے وہ they were not accepting it۔ سو یہ بات بڑی اہم ہے یہاں پر جس کی طرف اشارہ ہے کہ جب معماروں نے اس کو رد کر دیا سب نے، تو اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کنگڈم کو، اس کے میسج کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ لکھا ہے کہ وہ پتھر جب لگے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ سب کچھ پاش پاش کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو قبول کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے انکاؤنٹر میں نہیں جانا اس کے ساتھ، کسی قسم کے تصادم میں نہیں جانا، اس کی تعلیمات سے، اس کی باتوں میں خداوند سے مانگیں۔ جو بیسٹ صحیح سیکر ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، وہ ان کے لیے سارے مکاشفے، سارے بھید کھول دیتا ہے۔ اور ابھی ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ کھول دی گئیں تاکہ وہ اس کو سمجھ پائیں۔ اب وہ جو پتھر ہے جس کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایک ایسا پتھر ہے، جیسے بھی دانیل کا حوالہ بڑا زبردست جو ہے وہ حوالہ ہے کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے جو ہاتھ سے کاٹا نہیں گیا۔ دیر از نو ہیومن ایلیمنٹ اس کے اندر، اسے وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس میں انسان کا کوئی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ کیسے ہو گئی۔ یہ وہ پتھر ہے جس میں انسان کا ایلیمنٹ ہی شامل نہیں، یہ وہ پتھر ہے جو ہاتھ سے نہیں کاٹا گیا، یہ اس نے کاٹا۔ اور یہ نبوکت نظر نے جب اس ڈریم کو دیکھا تو وہ بڑا پریشان رہا، اور خدا نے اپنے بندہ دانیل کو یہ برکت دی اور اس نے اس پورے ڈریم کو جو ہے وہ ان لاک کیا، اس کو کھول کر اس نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں، جو اس تمثیل میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کنگڈم کی بات کرتا ہے،
وہ بادشاہت کی بات کرتا ہے کہ وہ کیسے بادشاہت کو رائج کرے گا. اور وہ اگر دانیل کے دوسرے باب کی ان بادشاہتوں کو دیکھیں جو وہ بتاتا ہے خواب کے اندر کہ اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہوگا, اور وہ جو سر ہے وہ سونے کا سر انہی کی حکومت کو پیش کرتا ہے, نبوکت نظر کی جو کسدیوں کی حکومت ہے, اور اس کا سینہ اور بازو جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے, اور جو دونوں بازو ہیں یہ مادی اور فارسی حکومتوں کے بارے میں بات کرتا ہے, دارا بادشاہ اور جو وہ ہے خورس کا جو فارس کا جو بادشاہ ہے خورس, یہ اور یہ دونوں بازو اس لیے ہیں کیونکہ ان کا اتحاد بڑا موجود تھا. اور اب نیچے آتے جائیں گے تو پھر اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اس کا پیٹ, اس کی رانیں جو ہیں وہ تانبے سے بنی ہوئی ہیں, اور یہ جو اس کا پیٹ اور اس کی رانیں ہیں یہ یونانی سلطنت کی بابت بات ہے. الیگزینڈر دا گریٹ نے وہ جو سلطنت فردر آگے, اور یہ وہی ادوار ہیں جو ہمیں دو انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے یونانی حکومت جو ہے وہ آتی ہے اور ان کو ڈسٹروائے کرتی ہے اور خود جو ہے وہ قبضہ کرتی ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں وہ سونا چاندی پھر تانبا آ گیا ہے, اور اس کے بعد اینڈ پر لوہا آ جاتا ہے جو اس کی ٹانگیں اور اس کے پیر مٹی کے اس کے اندر مکس ہے نیچے. اب بین اسی طریقے سے جب لوہے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رومن حکومت کی بات کر رہے ہیں, اور وہ جو رومن حکومت, اور وہ پتھر پاؤں میں آ کر لگا ہے تاکہ اس نے وہ جو یہاں پر یہ جو پتھر موجود ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دس از دا ریئل انڈرسٹینڈنگ کہ وہ وہیں پر موجود ہے, اور وہ رومن امپائر کو اور وہ اس بادشاہت کو, اور یہ جو مٹی اور لوہے کا, کیونکہ یہ کبھی آپس میں مرج نہیں ہوتے, یہ یہی بات نظر آتی ہے کہ ان کی بھی لڑائیاں جھگڑے, وہ کبھی جو سیزر ہے وہ پومپی سے لڑ رہا ہے, کیسر اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو ان کی بھی آپس میں کوئی میل ملاپ نظر نہیں آتا. سو ان ساری بادشاہتوں میں جب خداوند یسوع مسیح جس بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا پتھر ہے اس پر لگا, اور اس نے ان کو ایسا پاش پاش کیا کہ وہ بھوسے کی مانند ہو گئے, اور وہ اس طور سے لگا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس پر وہ گرے گا وہ پیس ڈالے گا. جسٹ میک دیم لائک اے ڈسٹ, کہ ان کا وجود ہی نہ رہے. جو سمجھتے تھے کہ ہم نے دنیا, الیگزینڈر دا گریٹ کا تو یہ بڑا کال ہے کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے, تو وہ جو دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ دنیا کو فتح مت کیجئے, یسوع مسیح کو اپنی ذات میں اتاریے, وہ آپ کو ایک ہیلیلویا کنگڈم کا جو ہے وہ مالک بنائے گا. آپ کنگڈم میں آگے بڑھیں گے, اس کنگڈم مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں, اور کبھی بھی اس کو کسی ایک بات میں ریجیکٹ نہ کریں جیسے انہوں نے ریجیکٹ کیا, بلکہ اس کے اس عظیم بلاوے اور اس بات کو دل سے قبول کیجئے اور اسے اپنی ذات کا حصہ بنائیے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً صرف اور صرف اگر ہم خداوند کی بادشاہت میں, کنگڈم میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس کا سورس, اس کا ذریعہ یسوع مسیح ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وے نہیں ہے, کوئی اور راستہ دنیا میں موجود نہیں ہے. آگے بڑھیں گے, اور آخر میں جس طور سے ہم ہر پیسج کے آخر میں ضرور ہی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, جانا ہے, نالج, ہسٹری اور دیگر چیزوں پر بڑا ہم نے زور دیا ہے, اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے, اس کا اطلاق آج میرے لیے, آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس پر ہم خاص طور پہ پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, اس پورے پیسج کا جو ہم نے سیکھا ہے, اس پر 4 ایپیسوڈ کیے ہیں, اس کا عملی اطلاق کیا ہے, کیوں ہم نے اتنا وقت لگایا ہے, پلیز. پاکستان از دا چرچ. یس. سب سے پہلے تو کلیسیا اس بات کو سمجھے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ساری پرانے عہد کی گفتگو جو ہمارے سامنے اسرائیل کی ہسٹری پڑھی ہے, ہماری عبرت کے لیے لکھی گئی تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں. انہوں نے رد کر کے کیا پایا, ان کے معماروں نے اگر ٹیچنگ غلط دی اور اللہ کی طرف گئے, کلام کوئی تفاسیر غلط کی, ایسی ایکسپوزیشنز بنائیں جو خدا کے کلام پر پوری بھی نہیں اترتی تھی, ایسے لا, ایسی چیزیں پیش کی, تو یہ چیلنج ہے. اگر وہ معمار اور ٹھیکیداروں کو سزا ملے گی تو آج گرجے کے معمار اور ٹھیکیدار بھی اس بات کو میرا خیال لینا چاہیے کہ میرا چرچ جو ہے اس کے اندر میری ٹیچنگ کا معیار دیکھو. اس نے بڑا اچھا لفظ میں نے خاتم بولا کہ ہم نے جو تمہاری بنیاد رکھی ہے رسولوں اور نبیوں کی, نیو مین ٹیچنگ, نیو مین نالج جو ہم نے پایا. پولس کہتا ہے ہم نے
ایسا نالج نہیں دیا جو ہماری طرف سے ہو. آج چرچ کو جو خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہی ٹیچنگ کا. Yes. How much you know the New Testament. اور بڑی اچھی بات, یہ ممار نالج رکھتے تھے, یہ نہیں کہ ان کو نالج نہیں آتا تھا, یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, Yes. گرامیٹوس تھے, فقی, گرامر کے ماہر, ایکسپوزیٹری پریچنگ کے ماہر, تورا کے ماہر, استاد, but they were empty from the spirit. They don't know the practical. دیکھیں کہتے ہیں ایکسپوزیشن یا پریچنگ از اے ورشپ. اگر وہ پریچنگ آپ کی زندگی میں اس کلام کو سیلیبریٹ نہیں نہ کر رہی تو دس از ناٹ پریچنگ, دس از ناٹ ورشپ, جسٹ اے نالج, اٹس جسٹ این انفارمیشن. یہ انفارمیشن رکھتے تھے لیکن دے ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس. پاکستان میں یسوع آتا ہے, کوئی پھل نہیں. ہمیں چیلنج ہے, کیا میری کلیسیا پھل پیدا کر رہی, کیا روح القدس کے پھل لگ رہے ہیں, کیا توبہ کے پھل لگ رہے ہیں, کیا نور کے پھل لگ رہے ہیں, اوکے, کیا ان کے اندر. اگلی بات بڑی زوردار ہے, ہم نے پڑھا جس پتھر کو رد کیا, اور میں نے یہ بیان کیا کہ یسوع مسیح از دا ہیڈ آف دا چرچ. Praise God. کلیسیا کا ہیڈ یسوع مسیح ہے. ہیڈ کا مطلب کیا ہے؟ فیصلے, ڈائریکشن, گائیڈنس, انفارمیشن, نالج, ہیڈ شپ سے لینا ہے. اپنا ہیڈ نہیں شامل کرنا. انہوں نے اپنا کیا تھا, وہ اپنے ہیڈ سے چل رہے تھے, خدا کے ہیڈ سے نہیں. خدا نے کہا تم کتاب مقدس پڑھتے ہو, یہ میرے بارے بات کرتی ہے, تم مجھے جانتے ہی نہیں. Yes. تم بائبل پڑھتے ہو, تم لوگوں کو بیان کرتے ہو کہ زندگیاں بدلتی ہیں, تمہاری بدلی نہیں. Yes. تم لوگوں کو بیان کرتے ہو کہ کلام مقدس پر چلنا ضروری ہے, تم خود چلتے ہی نہیں. تم دوسروں کو سکھاتے ہو, جیسے یسوع نے فقی فریسیوں کہا تھا, تم جب شاگرد کرتے ہو تری اور خشکی دونوں کا دورہ کر جاتے ہو, اور جب تم ان کو بنا لیتے ہو, جب وہ تمہارے کریکٹر کو دیکھتے ہیں, تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری زندگی کو دیکھتے ہیں, اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے. Yes. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس سے. اور میں آخری ایک آیت پڑھ کے پھر کلوز کر دوں گا. لکھا ہے پولس رسول فلپیوں 3:17 سے 21 آیت میں لکھتا ہے کہ اے بھائیو بہنوں, تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو, کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے, اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. Yes. ان کا انجام ہلاکت ہے, ان کا خدا پیٹ ہے, وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں, جو ابھی پاشا بات کرتے ڈینیل کی کتاب, اور وہ پتھرات لگائے بغیر کاٹا گیا. وہ اپنی اس قوت کی تصویر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے, ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. Praise God. ان کے ممار اور ٹھیکیدار بھی ایسے ہی تھے, اپنے چال چلن سے خدا کے کلام کے دشمن تھے. ہم بھی آج یہ چیلنج لیں اس سے, خدا نے پھل دیکھنے آنا ہے. Yes. چاہے ہم کوئی بھی ہمارا فیتھ ہے, بائبل مقدس میں پولس رسول نے کسی گرجے کا نام نہیں لکھا. افسیوں کے خط میں خوبصورت نام ہے, چرچ از دا باڈی آف کرائسٹ. کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور سارے یسوع ہے. اگر یہ سر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر یہ مسیح کی کلیسیا ہے, اور اگر سر الگ ہے تو پھر یہ کچھ اور ہی ہے. Yes. تو پاکستان بھی اگر اپنا سر یعنی ہیڈ شپ خدا سے نکل گیا تو پھر خدا نے کہا کہ پھر تم اپنے طور پہ چل رہے ہو, یہ تم پر بہت بڑا دھوکہ ہے تم جس میں چل رہے ہو کہ ہم سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں, جب تم خدا کی ہیڈ شپ کوئی قبول نہیں کرتے, جب یسوع مسیح کوئی قبول نہیں کرتے, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک سو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ہیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں, اور اس کا زبردست اطلاق بھی ہم نے جانا ہے, سیکھا ہے. خاص طور پہ جو ٹیچنگز کے حوالے سے بات کی گئی ہے. بہت ساری کلیسیائیں جو ہیں آج ملک پاکستان میں اپنی ٹیچنگ کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کو سکھانے والے جو ہیں وہ درست تعلیم نہیں دے رہے ہیں. سکھانے لیڈرز جو ہیں
وہ درست تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے لیے خدا کے کلام کو سیکھنا، جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اب وہ سکھائیں جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ رہنمائی دے جو خداوند یسوع مسیح ہماری۔ اور پھر اس کے بعد جو خاص بات کی ہے کہ بہت ساری کلیسیاؤں میں لیڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مسیح کی جو ہیڈشپ ہے اور مسیح کی جو لیڈرشپ ہے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور اس کے تابع رہ کر زندگی بسر نہیں کی جا رہی، جو کہ بہت ہی غلط اور درست بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس بات پر غور کرنا، سیکھنا ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو بھی اب باشعور ہونا ہے کہ ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے آیا یہ کلام کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ کے چرچ میں، اگر آپ جس لیڈرشپ میں چل رہے ہیں وہاں درست تعلیم نہیں ہے، تو آپ خود اس کا انتخاب کریں کہ آپ نے کس چرچ جانا ہے اور کہاں سے آپ کو درست رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ اب ہمیں باشعور ہونے کی ضرورت ہے، اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں خدا کے کلام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لکیر کے فقیر نہ بنیں اور ان سٹوریز کو ہی نہ سنتے جائیں جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ خدا کے کلام کو سیکھیں، جہاں سے آپ کو برکت ملتی ہے، جہاں سے آپ کو خدا کے کلام کی خوراک ملتی ہے وہاں جائیں، تاکہ آپ بہتر طور سے خدا کی قربت میں بڑھ سکیں۔ آباء و اجداد کی وجہ سے، جی میرے باء و اجداد اس چرچ جاتے تھے، میرے باء و اجداد وہاں جاتے تھے اس لیے میں نے یہیں جانا ہے، پہلے وہ ہلاک ہوئے اب میں نے بھی اسی طرح ہلاک ہو، یہ فیصلہ نہ کریں۔ جو خدا کے کلام کی درست تعلیم نہیں دے رہے اپنا فیصلہ بدلیں اور وہاں جائیں جہاں سے آپ کو خدا کے کلام کی خالص تعلیم مل رہی ہے، اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا ہیڈ بنائے ہوئے ہیں، اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اس چرچ میں اپنی رہنمائی لیں تاکہ آپ بہتر طور سے خدا کے کلام میں ترقی کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ پاد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ٹیسٹمنیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گواہیاں ٹیسٹمنیز برکت ٹی وی پر آن ایئر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی گواہی پوری دنیا میں سنائی دے، تو آئیں۔ جمعرات اور اتوار کے روز 2 دن ہماری عبادات آصف ٹاؤن نمبر 2 لاہور میں ترتیب دی جاتی ہیں۔ جمعرات کے روز شام 6 بجے اور اتوار کے روز صبح 10 بجے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک عبادت میں شامل ہو کر اپنی گواہی آ کر ریکارڈ کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی گواہی نہ صرف چند لوگ سنیں بلکہ آپ کی گواہی پوری دنیا میں آن ایئر جا سکے اور بہت سارے لوگ اس کے وسیلے برکت پا سکیں۔ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں ان نمبرز پر، اور ضرور آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں عبادات میں، پرستش میں، خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ خود بھی برکت پائیں اور آپ دوسروں کی برکت کا وسیلہ بھی ثابت ہو سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔